बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर। और नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। बड़ी उसूल पसंदी की सियासत की है, बाकिरदार सियासत की है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नियाज़ी साहब, जिस तरह आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन दिन ब दिन बदलती जा रही है, जैसे ही अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक 29 सितंबर की काल की हड़ताल दी गई है, उसके बाद हमने ये देखा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने अपने साबिक़ वज़राए आज़म के साथ बैठ के एक बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक साइफ़र दिखाया और फिर आज उस साइफ़र से इनकारी भी हो गया कि हमारा इस साइफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग हुई थी और उसमें बड़ा अच्छा फ़ैसला आपने किया कि आप अवामी एक्शन कमेटी और जो अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग खड़े हैं, आपने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर उनके साथ खड़ी रहेगी और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तो अब आप क्या कहेंगे, जो सूरत बदलती जा रही है दिन ब दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इस बड़े नाजुक मौके पर जो कश्मीर की सूरत हाल है मुझे बुलवाया और फिर एक टची मामले पे आपने मुझे तबसरे के लिए कहा। असल में ये है कि जब जमातें, हुकूमतें पब्लिक के लिए वो मामलात, रियासत के लिए वो मामलात जो आइन, कानून और निज़ाम कहता है उसको छोड़ के चलाएं, तो फिर यही असर होता है। फिर एक वैक्यूम पैदा होता है, उसको कोई फुलफिल कर दे, सही, चाहे किसी अदारे की शक्ल में हो, वो चला आए, वहाँ उसको चलाए, और चाहे पब्लिक से इस तरह के जो माहौल आज आज़ाद कश्मीर में बना है कि लोग मुख्तलिफ ख्याल इकट्ठे होके और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग इकट्ठे होके और यक ज़बान हो के तो उन्होंने हुकूमत के ऐवानों को हिला के रख दी ऐसी। तो ये आपके दो सवाल हैं, एक तो ये हालात पर है और एक ये है कि पीटीआई ने क्या किया जी। हालात ये हैं जी कि कोई भी हुकूमत हो और वो एक आइन की बुनियाद से चलती है, एक कानून और ज़ाब्ते की बुनियाद पे चलती है, जहाँ हर किस्म का शोबा ज़िंदगी काम कर रहा होता है, अदलिया से लेके इंतज़ामिया और फिर मकनाना जिसको हम पार्लियामेंट या हमारी जो असम्बली है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिछला वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ, ये कोई अवाम की मर्ज़ी से नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। देखें, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके मुंतखब हुए। अगर इमरान खान का नाम ना होता तो हो सकता है मुंतखब भी ना हो सकता है इनको वोट ही ना पड़ते। अब इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट लिया और वोट लेके दगाबाजी कर दी, आगे धड़ा बना दिया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया, फिर दूसरे वज़ीर आज़म की पीठ में छुरा घोंपा गया, और अब खुद हवा में अब कोई पता नहीं है कि किस जमात से इनका ताल्लुक है। और सबसे अफसोसनाक बात न्याय साहब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो दो बड़ी जमातें हैं आज़ाद कश्मीर की, वो भी इसको सपोर्ट किए हुए। इनमें अखलाकी ज़रूरत होती तो ये कहते हैं कि हम पीटीआई के नाम पे वोट लेके आए, पीटीआई के वर्करों ने, पीटीआई के वोटर्स ने हमें वोट दिया, हम छोड़ते हैं, दोबारा इलेक्शन में जाते हैं, अब देखते हैं कि हमें लोग वोट देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं। देखें उस्मान साहब, मैं गुजारिश करूं कि जब ये पीटीआई को छोड़ के गए तो ये खुद भी इकट्ठे नहीं हो सके। जी हाँ, ऐसे ही बैरिस्टर साहब के 5-6 लोग बाद में आए, सही बात जब ये फैसला हो चुका बिल्कुल कि इसमें पीपल्स पार्टी और नून भी शामिल हो गए। तो अगर इनमें इत्फाक होता, बिल्कुल, ये जो माले गनीमत है ना, इसमें इतना गठा करने में इत्फाक नहीं होता। आपको ये सहाबा-ए-किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भी लोग जपते रहे, ऐसे ही है।
تو یہ مال غنیمت سمجھ کے تو گئے تھے اور اس میں دراڑ پڑ گئی، جس کے نتیجے میں ایک حکومت بنی، کولیکٹیو ایک آزاد کشمیر مختلف جماعتوں کی اتحادی حکومت بنی، اور وہ حکومت ناکام ہوئی، وہ اہلیت نہیں ثابت کر سکی لوگوں کے معاملات مسائل، بالکل ایسے لوگ سڑکوں پر. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ لوگ راولہ کوٹ سے نکلے، وہ آٹے کی بنیاد پر نکلے، پھر بجلی کا ایشو آ گیا اور بات آگے نکل گئی. اور آج یہ ہے کہ جماعتوں میں جو لوگ ہیں کارکن ہیں سیاسی، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف دیکھتے ہیں بالکل ایسے کہ یہ ہماری امید ہے اور آخری امید ہے کہ جو بھی ریاست میں اس وقت مشکلات ہیں، معاملات ہیں، اس کا پہرا دینے والی عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی. بالکل. آپ ذرا رائے صاحب دیکھیں یہ کہ حکومت نے ان لوگوں سے کوئی معاہدے کیے تھے، اور حکومت کا معاہدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، بالکل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی ادارے کا ٹوٹے گا تو کوئی حکومت میں کے پاس جائے گا. صحیح. جب حکومت کا ٹوٹے گا تو لوگ عدالتوں کی طرف جاتے ہیں. صحیح. تو اب جو صورتحال بنی ہے یہ کہیں جوگے نہیں رہے، انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان نے وعدہ خلافی کی، اور پھر لوگوں کو دوبارہ ایک کال دینی پڑی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ساری اس حکومت نے سارے لوگوں کو مجھے نہیں پتا، جو جس طرح ایک عام زبان ہے کہ شاید یہ ہماری جتنی پارٹی کے سربراہ اور پارٹیز بلیک میل ہوئی، اور جو آج پتہ چلا کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ ایک جتھا ہے، گروہ ہے، اس کو ہم نہیں چلنے دیں گے، اور یہ سائفر ہے جس کی بنیاد پر یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور آپ ذرا دیکھیں ہوشیاری پرائم منسٹر کی کہ سائفر لے کے بیٹھا ہوا تھا اور آج اس سائفر سے مکر گیا، انکار کر رہے ہیں. بالکل. حالانکہ اسی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں فاروق حیدر صاحب وہ سائفر لہرا کے بتا رہے ہیں لوگوں کو یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لوگ ملوث ہیں اور یہ اس طرح ہونے والا ہے، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. اور آج وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے کہا جی کہ اس سائفر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ آیا کہاں سے ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو میڈیا پہ چلا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سائفر بھی کوئی چیز ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اور ایک ڈارک ویب پتہ نہیں وہاں سے یہ ہمیں ملا ہے. تو مطلب اتنا بڑا الزام لگا دیا آپ نے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اور آج اس سے انکار کر رہے ہیں. اور آج ایک اور انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. انہوں نے یو ٹرن یہ پہلے کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ ان جتھوں سے، جن کو جتھے کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی اور باقی لوگ، کہ ان جتھوں سے ہمارا کوئی، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. پچھلے 4 دفعہ یہ بیٹھے، نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، وہ بھی سامنے. آج ایک اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ریاست کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل بیٹھیں گے، ہم کیوں نہیں بیٹھیں گے، ہمارے پاس آئیں بیٹھیں، جو حل طلب معاملات ہیں اس کو ہم حل کریں گے. یعنی آج وہ مذاکرات کی میز پہ آنا چاہ رہے ہیں. کتنے یہ سادہ سا کام ہے، کوئی انہوں نے ٹیکنیکل کام نہیں کیا. ایک طرف وہ ڈاکخانہ بتائیں، وہ ادارہ بتائیں کہ کہاں سے یہ سائفر آیا. ہماری پارٹی نے، ہم نے تو یونانیمسلی یہ کہا کہ اگر یہ سائفر ہے، اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو پھر باہر آنی چاہیے. یہ تو نہیں کرتے. ہم نے تو سپریم کورٹ کے لیے کہا کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو یا ہائی کورٹ اس مسئلے کو حل کرے. بالکل. ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس پر، تاکہ قوم کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے. یعنی ایک طرف وعدے معاہد کر کے مکر جاتے ہیں اور دوسری طرف الٹا ان کو مورد الزام میں ٹھہراتے ہیں، اور پھر بعد میں جب بات نہیں بنتی نظر آ رہی تو پھر یہ کہتے ہیں یہ سائفر نہیں تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ہم ریاست کے ساتھ جو کرے گا، ہم ریاست اپنا وجود رکھتی ہے تو ہم اس طرح مزاحمت کریں گے، باقاعدہ وجود دکھائیں گے ریاست کا وجود. تو آج اس سے بھی انکاری کر کے ہم بات کریں گے. لیکن یہ عام پبلک تک یہ چیزیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، عام پبلک تک
باتیں جا رہی ہیں. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ ہم سے پہلے لوگوں تک بات پہنچتی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مذاق اس ریاست, یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ تھا. یہاں بڑے لوگوں نے, بڑے دماغ والے لوگوں نے اس کو سنبھالا ہوا تھا. اور پھر اب اتنے لالچ رکھنے والے ذاتی مفاد کی خاطر اور پارٹیوں کے مفاد کی خاطر, اپنے اقتدار کی خاطر, انہوں نے ریاست کا وہ جتنا ڈھانچہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کے اس بیس کیمپ کے لیے ایک حکومتوں کا انتظام بنایا کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اس کا انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اب ایسے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک عوامی جماعت ہے, اس کا لیڈر عمران خان ہے, جو بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے, جو حق اور انصاف کے لیے کہتا ہے کہ ملک میں رول آف لا ہو, عدالتیں آزاد ہوں, عام آدمی سے لے کے بڑے آدمی تک یکساں سلوک ہو. تو جب عوامی سطح پر کوئی اس طرح کی تحریک اٹھتی ہے تو پھر یہ جو ہمارے پی ٹی آئی ہے یہ کسی بھی لحاظ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے. تو آج ہم علیحدہ نہیں ہوئے تو آج وہ جو کل تک جتھا جن کو کہہ رہے تھے آج ان سے ملاقات کے لیے, مذاکرات کے لیے ترس رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی نے اپنا جو نظام, سیاسی نظام ہے, پارلیمانی نظام ہے, اس کی جدوجہد میں ان کا ایک اہم رول تھا, ان کی لیڈرشپ کا اہم رول ہے اس وقت ملک کے لیے اور پھر آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے لیے. ہم نے پھر ان کو بتایا کہ ہم عوامی مسائل جو بنیادی مسائل ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. آپ کا ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا گزشتہ روز جو آپ نے کیا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب دیکھیں آج وہ لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو جو عوامی مفادات کے فیصلوں کے خلاف گئی ہیں, عوامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن میں. بالکل درست ہے. اور کل کا جو آپ کا فیصلہ ہے لوگوں نے بڑا سراہا اس کو, لوگ آپ کے فیصلے کو پرزور اس کی حمایت کر رہے ہیں. دیکھیں جی, لوگ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں. جی ہاں. حکومت اور اس کے اتحادی کیا کر رہے ہیں, بالکل, پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. دیکھیں یہ پارلیمانی نظام کا اہم حصہ ہے, اور پارلیمان قائم کون کرتا ہے؟ وہ عوام ہے. بالکل, عوام چنتے ہیں نمائندے. صحیح بات. اب یہ ان کی گردنوں میں سریا پڑ جائے یا پڑ جاتا ہے جب یہ اقتدار میں آتے ہیں, اقتدار کے ایوانوں میں آتے ہیں, انہوں نے تو واپس انہی کے پاس جانا ہے. بالکل انہی کے پاس جانا ہے, اور پھر وہی انہی کے پاس جانا ہے جن کو آج وہ غلط کہہ رہے ہیں, جن کو آج سائفر لڑا رہے ہیں, جن کے لیے مختلف قسم کی آوازیں وہ نکال رہے ہیں. اور کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. میں زیادہ اس لمبی بات میں نہیں جاتا, لیکن یہ جو اتنا بڑا گناہ ہوا ہے, اتنا بڑا ظلم ہوا ہے یہ سائفر کا, مجھے نہیں پتا یہ کس طرح ہضم کر لیں گے. اب ان کو پبلک اسی پر نہیں چھوڑے گی. صحیح بات ہے. اور یہ انہوں نے ظلم کیا اپنے ساتھ, بلکہ ہمارے ساتھ بھی جو سیاسی پارٹیاں ہم اس بنیاد پر بدنام ہو رہی ہیں کہ ہم شاید اقتدار کے لیے. پی ٹی آئی تو اقتدار کے لیے ہے ہی نہیں, اقتدار کی ضرورت ہوتی تو خان صاحب اندر ہی نہ ہوتے. صحیح بات ہے. آپ کا ایک جو کل والا فیصلہ کہ جو مراد ہیں آپ نے وہ بھی کہا کہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, یہ بھی ایک بہت بڑا اہم فیصلہ تھا. اب دیکھیں نا, اقتدار کے لیے باقی وہ سارے اپنے مراد کے لیے اکٹھے ہو گئے اور آپ نے ایک بڑا عوامی اور بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا. دیکھیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عوام کتنی کم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. اگر یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 2-3 لاکھ روپیہ ہمارا جو مراحت والا ہے ہمیں نہیں ملنا چاہیے, تو ہم نہیں لیتے. اور یہ یکساں میں کہتا ہوں کہ پورے تمام ادارے جو مراحت لے رہے ہیں, ایک صرف اسمبلی ممبر کی نہیں ہے. اسمبلی ممبر تو ایک بیچارہ سفید پوش بھی ہوتا ہے اور ایک مالدار بھی ہوتا ہے. بالکل. اور اسی طرح وزراء جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو سفید پوش ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ واپس میں نے لوگوں میں جانا ہے. صحیح بات ہے. یہ ان لوگوں کی تباہی بھی انہوں نے نکال دی ہے اسی سارے اس ڈرامے میں. اتنا ڈرامہ کیا ہے
کہ پھر کہتے ہیں ہم راولا کوٹ جائیں گے. یہ ڈرامہ کر کے تم راولا کوٹ کیسے آؤ گے؟ نہیں بالکل بہت مشکل یہ ہے. بڑا آپ نے اپنے لیے عذاب بنا لیا. اور اگر آپ وہاں راولا کوٹ نہیں آئیں گے یا کوئی آپ کو وہاں آپ تنقید کا نشانہ بنے گے تو یہ آپ نے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے. جہاں سے زیادہ بیل مجھے مار، جہاں سے زیادہ مزاحمت ہو رہی ہے، مطلب راولا کوٹ ہے باغ ہے، پھر باغ کا اعلان کیا کہ ہم باغ بھی جائیں گے، بھاگ بھی جائیں گے جلسے کے لیے. تو یہ اس طرح کے اس وقت یہ فیصلے کرنا دانشمندانہ فیصلے نہیں ہیں. یہ سارا کچھ رائے صاحب اجلت میں جی اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک محاورہ ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. بالکل ایسے ہی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز ہے کہ تم بدلو. ان حکومتوں کو، ایوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے کہہ رہا ہے اور یہ بدل نہیں رہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی مستقبل قریب میں ہم شاید کسی بڑے آزمائش میں نہ پڑ جائیں، اللہ نہ کرے ہمیں. اور یہ جماعتیں جو ہیں کل جواب دہ ہوں گی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ اس لیے یہ سوال بھی خود اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ زیادتی کرنی ہے اور پھر جواب بھی خود دیتے ہیں کہ ہم نے اس زیادتی کو ازالہ بھی کرنا ہے. بالکل. یہ کہاں کی دنیا ہے؟ صحیح بات ہے. آپ نہیں صاحب کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انوار الحق صاحب کوئی اس طرح کا ایسا ماحول بنا کے اپنے اقتدار کو مزید طوالت دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے حالات پیدا ہوں. دیکھیں انوار الحق کچھ دن پہلے یہ لندن میں مجھ سے سوال ہوا، کچھ دن پہلے آیا، پوری پلاننگ سے وہ آیا، شامل ہوا پی ٹی آئی میں. صحیح. اور اس نے استعمال کرنا کیا تنویر الیاس کو. اب خان صاحب ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ایک نیک آدمی ہے، ایک درویش آدمی ہے جس نے سچی توبہ کر لی ہے. صحیح. اور اس کو کوئی ڈاج نہیں کر سکتا. صحیح بات. انہوں نے ان دونوں کو، بیرسٹر صاحب کو بھی اور سردار تنویر الیاس کو بھی علیحدہ کر کے مجھے پرائم منسٹر بنا دیا. اور پھر یہ بننے کے بعد فوراً سازشیں شروع ہو گئی اور میں 8-9 مہینے میں نے کام کیا. میں اللہ کے نزدیک بڑا اس وقت میں آپ کے اس چینل کے واسطے کہتا ہوں کہ میں نے دیانتداری سے کام کیا. بالکل کوئی داغ نہیں. صحیح. اور پھر انہوں نے اسی بندے کو لایا کہ پہلے اس کو لانا ہے. جی ہاں. اور اس کے خلاف بھی ایسا اس کو ایسے ڈگر پر لگا دیا گیا، وہ کبھی اس طرح کے ماحول میں تھا ہی نہیں، نہ پیدا ہوا شریف خاندان. صحیح بات. اس کو ایسے کام پر لگا دیا. جب وہ اس کام پر لگ گیا اس کو تمیز ہی نہیں رہی کہ میرا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور آخر وہ اپنی عدلیہ سے نائل ہو گیا. اور پھر جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر وہ سامنے آ گیا سارا پلان، بالکل جس کے لیے چند دن پہلے پی ٹی آئی جوائن ہوئی تھی. اور آج وہ پلان یہ ہے کہ مختلف ایوانوں کو گھما رہا ہے، مختلف اداروں کو گھما رہا ہے اقتدار کے لیے. اور پوری قوم اس وقت کشمیری قوم عذاب میں مبتلا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں یہ اس بات کا پوچھیں کہ اس تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں یہ حکومت کیا خدمت کر رہی ہے اور کیا جو ہے اس کا مستقبل کیا ہے. ہمارے لوگوں کا مستقبل کیا ہے؟ لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگ ہڑتالوں میں، احتجاج میں، ملازم ہر شعبہ زندگی کا ملازم جو ہے وہ احتجاج پر ہے. اور پھر اس وقت آزاد کشمیر غریب لوگوں کا انہوں نے ملازمتوں کے لیے وہ بند کیا ہوا ہے. کچھ تو ٹیسٹ انٹرویو کی بنیاد پر آتے ہیں، کچھ پی ایس سی کی بنیاد پر آتے ہیں، کچھ سوابدید کی بنیاد پر آتے ہیں. اور 9,000 کے لگ بھگ پوسٹ خالی ہے. یہ بھی ایک قتل ہو رہا ہے اور پتہ نہیں وہ بجٹ کدھر جا رہا ہے. یعنی ہر چیز مشکل میں پڑی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جو اس کو واچ کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، نگرانی کرنے والے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ کل ہم بھی جواب دہ ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. کہ انہیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس سارے فتنے کو ختم کرنے میں رول پلے کریں. بالکل رول پلے کرنا چاہیے. میں نے ایسا آپ سے یہ پوچھوں گا 2026 الیکشن کا سال ہے تو پی ٹی آئی نے کتنی تیاری کی ہوئی الیکشن میں جانے کے لیے؟ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ کی گئی ہے. تو ابھی تک رجسٹریشن بحال ہوئی ہے یا ابھی تک نہیں ہو سکی ہے اور آپ کی تیاریاں کیا ہیں؟ یہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اور ایکٹ 2020 کی روح سے ساری جماعتوں کی رجسٹریشن ختم ہوئی جو پاکستان بیس جماعتیں ادھر ریجن کا کام کرتی ہیں، چیپٹر کشمیر کا کام کرتی ہیں. تو اس پر
یہ ہوا کہ ہم چونکہ زیر عتاب تھے پاکستان میں ہماری پارٹی، جی، اور باقیوں کو رجسٹریشن ہو گئی، ہمارے کچھ اعتراضات تھے، ان پہ اعتراض لگانا تو آسان بات ہے، پھر اعتراض کو ختم کرنا بھی ہوتا ہے. ہم نے وہ سارے اعتراضات ختم کر کے اس وقت ہمیں NOC ملا ہوا ہے صحیح، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جو ہی اب دیکھیں وہ بھی ایک بڑا ظلم ہے جی، کہ ایک آپ نے ایک آئینی ادارے جو ہے وہ اس میں چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں کر ابھی رہے تک. ہاں 10 مہینے 9-10 مہینے ہونے کو ہیں. ہاں جی. تو جس دن وہ رائے صاحب تقرر ہوگا، فائل ان کے ٹیبل پر ہے، اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے آزاد کشمیر میں. میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر میں PTI کو رجسٹر کرنا ریاست کے مفاد میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ریاست کا نوجوان PTI کے ساتھ ہے. جس طرح پاکستان جب آپ اس کو مایوس کریں گے تو پھر آپ کی مایوسیاں اور بڑھیں گی. جس طرح پاکستان میں PTI کے ساتھ سلوک ہوا، اگر آنے والے الیکشن میں آزاد کشمیر میں اس کے رجسٹر نہیں کیا جاتا ہے تو پھر آپ کس طرح الیکشن میں جائیں گے، اور کیا آپ نے کیا پلان کیا؟ وہ تو آپ نے ہماری حکمت عملی نہیں دیکھی ہے. صحیح. کل ہم نے ایک بڑا اجلاس، پہلی دفعہ ہم نے گورننگ باڈی میں اپنے تمام ڈسٹرکٹس کے صدور کو بلایا، ڈویژنل صدور بلائے، اور عام گراس روٹ لیول تک یہ پیغام دیا کہ PTI کی یہ پالیسی ہے. صحیح. تو پھر ہمارے پاس ABC سارے پلان موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے مدد سے، اللہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں میں تو کسی کے پریشر میں آ کے کسی کے نہ میں عوامی پریشر کے بنیاد پر کوئی بات کرتا ہوں یہ جو ہے، بلکہ میں ان کے جو جائز معاملات ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے آتا ہے کہ یہی باتیں میں اسمبلی میں کرتا ہوں، میں عام لوگوں سے کرتا ہوں، میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈ ہیں میں ان سے کرتا ہوں، گورنمنٹ کو جو سیکرٹریز ہیں ان سے کرتا ہوں، وہی باتیں عوامی ایکشن کمیٹی کرتی ہے. میں نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی حالت ہے کہ کلی جو ہے وہ سیکٹریٹ کا سیکشن افسر آ کے بھرتی کرے اس کو؟ یہ کیا، کہاں کا انصاف ہے؟ صحیح بات. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے عوام کو ستایا، اور وہ اکتا کے مایوس ہو کے سڑکوں پر آیا، اور اللہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور ہم اس مدد سے علیحدہ نہیں ہو سکتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب کہ الیکشن پر وقت ہوں گے آزاد کشمیر کی؟ میں تو سمجھتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے شاید کوئی 3-4 مہینے پہلے نہ ہو جائیں. اچھا. یہ نہیں، چیف الیکشن کمیشن ایک ادارے کا سربراہ نہیں ہے تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ادھر اس ملک میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، جہاں شناختی کارڈ راتوں رات بنتا ہے وہاں، پھر جہاں اس طرح کے نظام ہو قائم اس کے لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح بات. صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو کیسے سنبھالا دیا جائے گا جس طرف یہ جا رہا ہے. اور میں انتہائی فکر سے، میں انتہائی ادب سے ان اداروں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کشمیر کے معاملات بڑے حساس ہیں، اور میں چونکہ LOC پر بسنے والا ہوں، ہم بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ ہماری ریاست کو، ملک پاکستان کو کسی قسم کی کوئی ذکر نہ پہنچے ہماری طرف سے، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کے یہ علاقہ آزاد کرایا. بالکل ایسے. تو جب ان کی ان ساری چیزوں کو میرے جیسا احساس آدمی دیکھتا ہے تو اپنے سارے ارمان علیحدہ رکھ دیتا ہے، اپنے سارے اقتدار کے، اپنے ساری ذاتیات کے، وہ سارے الگ رکھ کے ملک اور قوم کی پھر بات سوچنی پڑتی ہے. اور یہی میں وہ کام کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے اور میں یہاں تک پہنچا. میں گراس روٹ لیول کا ایک کارکن تھا، ڈسٹرکٹ کونسل سے شروع کیا تھا وزارت عظمیٰ تک اللہ نے مجھے پہنچایا. یہ سیاستدان کی ایک میراث ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے گراس روٹ لیول سے لے کے وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچنا. جی یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو اب میں نے اور کیا بننا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جو جائز باتیں ہیں وہ اب دیکھیں نا آپ، ہماری سیٹیں ہیں فرض کریں 12 مہاجرین کی، یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. جی ہاں، یہ بڑا، یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا. جی وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا آخری سوال یہی ہوگا. تو میں وہاں میں یہ جب دیکھتا ہوں تو یہ سیٹیں جو ہیں یہ تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں تھی، وہ ابھی تحریک مکمل نہیں ہوئی، ابھی
ہمارا یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ پھنسا ہوا ہے, ہمارا کوئی منصف نہیں آیا جو اس کا حل کر بیٹھا ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ سیٹیں ختم کرنے سے مہاجرین کا اسٹیٹ سبجیکٹ ختم نہیں ہوگا, ووٹ دینے کے اہل ہوں گے وہ. نہیں دیکھیں نا, یہ بڑا ایک آئینی معاملہ ہے جس کے لیے ہم نے کل پورا ڈسکس کر کے اس کو آئینی طریقے سے حل کرنے کے لیے کہا ہے, درخواست کی ہے کہ سارے لوگ متعلقہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں. یہ کوئی ایسے جلدی نہیں کہ اس کو ہم میں سمجھتا ہوں سڑک پر یا کسی دفتر میں بیٹھ کے اس کا مہاجرین کی نشستوں سے جو پنجاب میں آپ نے اکثریت حاصل کی تھی, تو اب تو وہاں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, تو رانا صاحب پہلے کہہ چکے ہیں ہم کو یہ 10 سیٹیں جو ہے تحفے میں دیں گے. دیکھیں نہیں, یہ سارے بکھلائے ہوئے ہیں اور پاگل ہوئے ہیں اقتدار کے لیے. آپ ذرا دیکھیں, آپ نے اگر لینی ہی ہے تو یہ کہہ کے تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ مطلب حکومتیں تو پہلے بھی بنتی رہی ہیں, لیکن رانا ہے وہ پتہ نہیں کیوں تباہی کر رہے ہیں اس ملک کی, اور پھر ریاست کے لیے ہمیں بھی ایک ایسا میسج دے رہے ہیں کہ اس باری ہم کریں گے, اگلی باری تم کرو. وہ ان کی باری والے ادھر موجود ہیں, ہم نہیں باری لگائیں جی معاف کرنا وہ والی بات. ہاں جی. اچھا, میرا آخری کوشچن آپ سے یہ ہے نئی صاحب کہ عمران خان صاحب سے کب آپ کی آخری ملاقات ہوئی, اور ان کا مورال کیسا ہے, اور عوام کے لیے کیا ان کا میسیج ہے؟ دیکھیں جی, خان صاحب سے ملے ہوئے تو مجھے سوا سال ہو گیا ہے جی, لیکن اس وقت انہیں اس کے بعد اس سے پہلے سوا سال ہو گیا تھا ان کو سال. تو خان صاحب کا مورال جو ہے وہ بہت ہائی ہے. صحیح. خان صاحب کی گفتگو جو ہے وہ ایک پیٹرن پر ہوتی ہے. وہ کسی ذاتی مفاد اور کسی پارٹی کے مفاد اور کسی شخص کے مفاد میں نہیں. وہ تو بندہ کہتا ہے میرے پاکستانی, وہ نہیں کہتا ہے میرے پی ٹی آئی بس. صحیح بات. تو جب یہ بات ہے تو پھر تمام دنیا کے میں بسنے والے پاکستانی متوجہ ہو جاتے ہیں, اور جتنا ہمارا اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہو گیا. بالکل. اور خان صاحب کے اس نظریے کے ساتھ منسلک ہو گیا کہ خان جو ہے ایک خودداری کی جنگ لڑ رہا ہے, ایک باوقار پاکستانی ہونے کے لیے باوقار ملک پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے, جس کی دنیا میں عزت ہو وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہر وقت کشکول لے کے تو ہمیں گھومنا پڑتا ہے دنیا میں. تو دیکھیں نا راج صاحب, اگر آج خان صاحب جیسا آدمی ہوتا پنجاب میں جس طرح سیلاب کی تباہکاریاں ہوئی اور کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا, دہشت گردی کے معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 70% معاملات اس شخص کے صرف پاکستان کو سنبھالنے کی بنیاد پر ختم ہو جاتے ہیں, اور یہ پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑتا. آج ہر شعبہ زندگی کا آدمی بیزار اور پریشان ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے. لوگ باہر جا رہے ہیں پڑھے لکھے, لوگ مشکلات کا شکار ہیں, لوگ اذیت میں ہیں, اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی بھی آزمائش آئی ہوئی ہے. تو ایسے میں اگر وہ شخص ہوتا تو آج پاکستان کو اربوں روپے کی امداد ملتی ہے اس آفت سے مقابلہ کرنے کے لیے. صحیح بات. تو سردار عبدالقیوم نئی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جو الیکشن قریب آئیں گے یا سچویشن مزید جو ڈیولپ ہوتی جائے گی, آپ کو دوبارہ ہم تکلیف دیں گے. آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ, بہت مہربانی. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں تک. ہم دعا کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں, خاص کر عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین آج کچھ بادل چھٹے ہیں, اور مذاکراتی عمل ہو سکتا ہے جلدی شروع ہو, اور اللہ کرے لوگوں کے مسائل حل ہوں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.